बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के कनेक्शन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक था यूरोप में इमिग्रेशन और ख़ानदान की कफ़ालत। जैसा कि नाज़रीन हम जानते हैं कि इमिग्रेशन की तारीख़ जो है वो इंसानियत की इब्तदा से ही है। इब्तदा से ही इंसान सरसब्ज चरागाहों और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 1000 साल की तारीख भी मुतालिया करें तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की सियासी इमिग्रेशंस हुई हैं, जिस तरह के लैटिन अमेरिका के अंदर स्पेन के बाशिंदों की इमिग्रेशन है, इसी तरह अमेरिका के अंदर बरतानिया और दीगर ममालिक के लोगों की इमिग्रेशन है। और अगर हम पिछले 100 साल का मुतालिया करें तो इसमें यूरोप के अंदर 3 बड़े जो फैक्टर हैं उन्होंने एक बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन की राह हमवार की है। मिसाल के तौर पर 2 जंगे अजीम पिछली सदी में रूनुमा हुई और उसके नतीजे में लाखों बल्कि करोड़ों अफराद जो हैं वो लुक़्मे अजल बन गए। इसी तरह यूरोप के अंदर सनती तरक्की ने यहाँ पर नए अफराद की ज़रूरत है वो पैदा कर दी और इसके साथ साथ ही किसी पैमाने पर जो है ज़ब्त वलादत की पॉलिसियां जो हैं उन्होंने भी मुआशरती अदम तवाज़ुन जो है उसको हवा दी है, जो मर्द और औरत का तवाज़ुन है। जिस तरह के पिछले साल की अगर हम स्पेन के आदाद शुमार का मुतालिया करें तो तकरीबन 1 लाख अफराद के खसारे में आबादी गई है स्पेन की। तो ये तमाम ज़रूरियात जो यूरोप के अंदर फैक्टर्स हैं, ये हर वक्त नई इमिग्रेशन, बाहर से नए अफराद के आने के लिए मौके और राह हमवार करते हैं। इसके बिलमुकाबल अगर हम पाकिस्तान का या अपने मुल्क का मुतालिया करें तो वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने अवाम की दस्तरस में पासपोर्ट लाए और उसके साथ साथ जो मुआशी अदम तवाज़न है, जो करेंसी का आपस में तबादला है, उसका ज्यों-ज्यों वक्त के साथ शरह तबादला बढ़ती गई और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और अफलास बढ़ती गई, त्यों हमारे मुआशरे के अफराद ने बाहर ममालिक की तरफ रुख किया और वहाँ पर नए मौके की तलाश के लिए सरगर्दा हुए। तो ये एक मुख्तसर सी इब्तदाइया है इमिग्रेशन। यकीनन इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं। ख़ानदान की कफ़ालत, अपनी जो मुआशी हैसियत है उसको बेहतर बनाना है, इस हवाले से इमिग्रेशन हुई है। लेकिन जिन मुआशरों के अंदर अब ये इन लोगों ने हिजरत की है, वहाँ पर बहुत से मसाइल भी पेश आ रहे हैं, तो उन मसाइल के हवाले से हम अपना हल भी तलाश करना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब की तरफ मैं बढ़ूंगा कि वो आज के मौजू के हवाले से इजहार ख्याल करें। इसके साथ साथ मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा, अगर हम इस मैसेज को, इस प्रोग्राम को मुअस्सर बनाना चाहते हैं तो जितने अफराद तक हम रसाई इसकी बना सकेंगे उतना ही ये पैगाम मुअस्सर और ताकतवर होगा। तो सुनने वाले तमाम सामीन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम की नशरियात को शेयर करते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद इससे इस्तेफादा कर सकें। तो अब हम प्रोग्राम का इब्तदा होगी और मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब की इज़हार ख्याल के बाद फिर आपके सवालात जो हैं उनको लिया जाएगा और उन पर हम बात करेंगे। जी मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी ताहिर फरूक वड़ाई साहब बार्सिलोना से, आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से
جذبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل کے ذریعے سے ویورز کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے کہ اپنے ملک سے یورپ میں ہجرت کرنا اور یہاں پہ پھر حلال روزی کا یا روزی روٹی کا بندوبست کرنا، تو اس حوالے سے ابتدائی طور پہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ بہتر مستقبل کے لیے یا معاش کے لیے یا روزی کے لیے ہجرت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، تو میں انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لٹرلی جو ہجرت کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے، ایسے سفر کے لیے جو ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اسلامک پرنسپلز کو بچانے کے لیے، اگر کسی سرزمین پر آپ اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑنا اور کسی دوسری جگہ جانا جہاں پہ آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں، اس کو ہجرت کہتے ہیں بیسیکلی۔ لیکن حلال روزی کے لیے جو سفر کرنا ہے ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف، اپنے بہتر ذریعہ معاش کے لیے جو سفر کرنا ہے، تو یہ کوئی یعنی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویسے تو لغوی طور پر تو یہ ہجرت ہی ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، کسی علاقے کو، کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کو چھوڑنے کو بھی ہجرت کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ لیکن یہ جو حلال روزی کی تلاش ہے، اس کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من طلب الدنیا حلالا، وہ آدمی جو دنیاوی سورسز کی تلاش میں نکلتا ہے حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے اپنی روزی کمائے، یہ پہلی کنڈیشن ہے اس کی کہ وہ ذرائع حلال ہوں۔ دوسری اس کی نیت یہ ہوتی ہے استعفافا عن المسألہ، کہ میں اس لیے روزی کماؤں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، کے پیچھے نیت ہے میں اپنے سورسز خود بندوبست اس کا کروں تاکہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اور تیسرا اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ یہ ہے وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، میں اپنی فیملی اور بچوں کے لیے وسعت پیدا کروں، زندگی کے جو معاملات ہیں، زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو فراہم کرنے اور پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں۔ یہ تیسری اس کی نیت ہے۔ اور چوتھی اس کی نیت یہ ہے وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، جو اس کے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے اڑوسی پڑوسی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اگر رزق کی فراوانی ہو، میرے حالات اگر اچھے ہوں تو میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان کے شفقت اور محبت کا اظہار کر سکوں، تو ان کی ضرورتیں پوری بھی کر سکوں، ان کی ہیلپ اور مدد بھی کر سکوں۔ تو یہ جو چار نیشتیں لے کے گھر سے نکلا ہے، نمبر 1 حلال روزی کی تلاش میں، اور نیت اس کی یہ ہے کہ خود کسی سے مانگنا نہ پڑے، اپنی فیملی کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اڑوسی پڑوسیوں کے لیے ان کی مدد کا ذریعہ بن سکے۔ لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن ایسا آدمی جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کی رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، اس کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں کی رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ حلال کماؤں، بچوں کے لیے وسعت پیدا کروں اور ان کی ضرورتیں پوری کروں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور جب میرے پاس ہوگا تو کسی اور کی مدد بھی کر سکوں گا۔ اور پھر اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے من طلب الدنیا حلالا، وہ آدمی جس نے دنیا کمائی حلال طریقے سے، یعنی طریقہ اس کا حلال ہے، لیکن آگے اس کی جو نیشتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ مکاثرن، اس نے اس لیے دنیا کمانا چاہتا ہے باہر آ کے کہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ دولت آ جائے، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، یہ نیت ہے اس کی۔ ومفاخرن، اور پھر میں لوگوں پہ فخر کر سکوں کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے مکان اچھے ہوں گے،
میری زندگی اچھی ہوگی، میری گاڑیاں اچھی ہوں گی تو میں لوگوں پہ فخر کروں گا. تو فخر کے لیے اور زیادہ مال جمع کرنے کے لیے نکلا. وَمُرَائِيًا، اور پھر اس کی کوشش یہ تھی کہ جب میرے پاس سب کچھ اچھا ہوگا تو میں دکھلاوا کروں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا میں کتنا بڑا آدمی ہوں. لیکن دیکھیں ذریعہ اس کا حلال ہے، آمدن اس کی 100% حلال ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ زیادہ مال جمع کروں اور میں دکھاوا کروں اور پھر فخر کروں گا اپنے مال پر. لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ حلال کمانے والا بھی جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اللہ رب العالمین کا غصہ اس پہ بڑکا ہوا ہوگا. تو حلال روزی جو ہے نا وہ بھی نیت ٹھیک رکھ کے بندے کو کمانی چاہیے کہ خاندان کے لیے وسعت پیدا کروں، لوگوں کی مدد کر سکوں گا، کسی سے مانگنے سے بچوں گا. یہ اس کو عبادت بنا دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا یہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، فرض روزے کے بعد، فرض زکوٰۃ کے بعد یہ فرض ہے. جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد یہ بھی ایک فرائض میں شامل ہے. وہ بندہ فرض ادا کر رہا ہے اپنی زندگی کا جو حلال روزی کی تلاش میں نکلا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا فمن سعى على والديه فهو في سبيل اللہ، جو اپنے خاندان کے لیے سورسز اکٹھے کرنے نکلتا ہے کہ ان کے لیے وسعت پیدا ہو جائے، ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے روزی کے اندر اور سورسز کے اندر، معاملات کے اندر، زندگی گزارنے کی چیزوں کی ضرورتوں پوری کرنے کے لیے. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس کا یہ سفر اللہ کے راستے میں ہوگا، اس کی راتیں اللہ کے راستے میں ہیں، اس کے دن اللہ کے راستے میں ہیں، اس کی جاب آورز اللہ کے راستے میں ہے، اس کی مشکلیں اللہ کے راستے کی مشکلیں ہیں. وہ فی سبیل اللہ ہے، چاہے وہ 10 سال 15 سال 20 سال جتنے بھی عرصہ وہ گزارتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال ذرائع سے اپنے خاندان کی ضرورتیں کی پوری کروں، تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو اپنا وطن چھوڑ کے نکلے ہیں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑ کے نکلے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ جوان ہوئے، ان ساری جگہوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں تاکہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے احباب کے لیے اور اپنے فیملی کے لیے وسعت پیدا کر سکیں حلال ذرائع سے. وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ سب فی سبیل اللہ ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے، یہ فریضہ ہے فرض ادا کرنے کے بعد. لیکن اس کے اندر جب کچھ ماحول کے اندر بندہ آتا ہے، جس ماحول کے اندر، اس ماحول کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس ماحول کا پھر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں فخر بھی آ جاتا ہے، پھر اس میں ریاکاری اور شو آف بھی آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر زیادہ کی ہوس بھی آ جاتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اس سفر کو متاثر کر دیتی ہیں اور ڈیمیج کر دیتی ہیں. جب یہ چیزیں نیشتوں میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ عبادت نہیں رہتی، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان ہو جاتا ہے. اس آدمی کی کوشش اور محنت، اس کا سفر وہ شیطان کے راستے میں ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ہم نکلے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں سفر ہوگا اگر ہماری نیت ٹھیک رہے، اور اگر نیت جو ہے نا وہ شو آف کی، دنیا داری کی، فخر کی اور کثرت کی ہو جائے گی تو پھر یہ سفر فی سبیل شیطان ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. بہت زبردست طریقے سے اس موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے مولانا محمد اقبال صاحب. اس حوالے سے اس پروگرام کا مقصد بار بار ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں کہ ان موضوعات پر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں، جو مشکلات ہوں، جس کے حوالے سے آپ کو دینی رہنمائی درکار ہو، تو وہ اپنے سوالات مولانا محمد اقبال صاحب کو بھیج سکتے ہیں. ان پر ہم بات کریں گے، اظہار خیال کریں گے. آپ کے سوالات ہوں گے اور جواب مولانا محمد اقبال صاحب کے، جو کہ یو کے اندر 16 سال سے مقیم ہیں اور اس معاشرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہاں پر روزمرہ جو ہمارے مسائل ہیں ان سے ان کو سابقہ پیش آتا ہے. اچھا مولانا محترم، ایک سوال جو ہے وہ
بہت زیادہ سوسائٹی کے افراد کے اندر، خاص کر یورپ میں افراد مقیم ہیں کہ ہاں یہ زیادہ سوال پایا جاتا ہے. جو لوگ عرب ممالک کے اندر ہجرت کر گئے ہیں، امیگریشن کر گئے ہیں، ان کے اندر شاید یہ سوال جو ہے وہ اس طرح وہ یہ امیگریشن جو ہے وہ معاشی مقاصد کے لیے شاید اس طرح جائز نہیں ہے. یہ صرف ایک اللہ کی راہ میں جو ہجرت ہے وہی ایک ہجرت ہے، معتبر ہے. تو وہ تو بات درست ہے، لیکن آیا معاشی مقاصد کے لیے، خاندان کی کفالت کے لیے، اپنی جو حالت اس کو بہتر، اس حوالے سے کوئی شرعی قدغن ہے؟ اس حوالے سے یہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پایا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ واقعتاً لوگوں کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں کے اندر رہنا ہی جائز نہیں ہوتا اپنی معاشی صورتحال کے لیے. غیر مسلم معاشرے کے اندر رہنا اور اپنی فیملی کو رکھنا اور اپنے بچوں کو رکھنا یہ جائز نہیں ہوتا معاشی ضرورتوں کے لیے. اگر دینی ضرورتوں کے لیے بندہ آئے تو وہاں پہ رہنا جائز ہوتا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے وہ 2-3 احادیث آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، تو ان سب کے اندر کسی مسلم یا نان مسلم ملک یا سرزمین کی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ بندہ محنت مزدوری کرے اور حلال طریقے سے اپنی روزی کمائے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس کا یہ سفر اور اس کی یہ مائیگریشن جو ہے یہ اللہ کے راستے میں ہوگی. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا شروع میں کہ وہ جو اصل ہجرت ہے جس کو ہم اسلامک ہجرت کہتے ہیں، وہ تو وہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے جس علاقے اور ملک میں رہ کے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تو وہ کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں اس کے لیے عمل کرنا پاسبل ہو، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ جو معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بندہ سفر کرتا ہے تو اس کو ہجرت بے شک نہ کہیں آپ، لیکن اس کو فی سبیل اللہ سفر آپ کہیں گے. یہ اللہ کے راستے میں سفر ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کا سفر ہے. اور قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا لے کے وہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا. جو آدمی اپنے خاندان کی معاشی ضرورتوں کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اور مشکلیں برداشت کرتا ہے اور مائیگریشن کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اپنا چہرہ لے کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. اور اس کا یہ سفر فی سبیل اللہ کا سفر ہے اور اس کی یہ مشکلات فی سبیل اللہ کی مشکلات ہیں. اور یہ اس کا جہاد ہے جس کو ہم معاشی جہاد کہتے ہیں آج کے زمانے میں. یہ اس کا سفر فی سبیل اللہ جہاد کا سفر ہے. اور پھر اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا طالب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا جو ہے یہ ایک فرض ہے نماز روزے کے فرض کے بعد، تو وہ اپنا فریضہ پورا کر رہا ہے. اس کے لیے کسی زمین کا مسلمان ہونا یا نان مسلم ہونا اس کی کوئی جو ہے نا وہ اہمیت نہیں ہے. اس حوالے سے ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ یہ چونکہ نان مسلم کنٹری ہے اور یہ مسلمان کنٹریز ہیں اور اس میں جو رہنا اور نہ رہنے کی جو مسئلہ پایا جاتا ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ مسئلہ بالکل صاف کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن ملکوں کے اندر دینی حوالے سے اور شرعی حوالے سے کوئی دشواری پیش نہیں آتی مسلمانوں کو، دینی اور شرعی حوالے سے کوئی دشواری نہیں ہے، آپ اپنے دین پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں، تو وہ ملک جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کو آپ دارالکفر کہہ ہی نہیں سکتے. وہاں ان کو چھوڑ کے جانا اور وہاں پہ رہنے نہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی ہجرت والا کانسیپٹ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پہ رہنا آپ کے لیے فتنے کا باعث ہو دین کے حوالے سے. لیکن جو سوسائٹی اور معاشرے آزاد ہیں اور آپ کو آزادی دیتے ہیں دینی حوالے سے بھی، تو وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. وہ اس کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے ہجرت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور ان کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان وہاں رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا. وہ فتح الباری کے اندر انہوں نے تفصیل بیان کر دی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ اب مدینہ کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جہاں فتنہ ہوتا ہے تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہوگا، جہاں فتنہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہجرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا.
سب سے پہلے. اور حبشہ جو ہے وہ ایک نان مسلم کنٹری تھی, وہ ایک عیسائیوں کا ملک تھا, لیکن چونکہ وہ لینڈ آف جسٹس آپ نے اس کو قرار دیا کہ وہ انصاف کا ملک ہے, انصاف کا علاقہ ہے, تو کچھ مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ آ کے سیٹ ہو گئے تھے, اور پھر وہ وہاں واپس گئے ہی نہیں ہیں. کچھ واپس چلے گئے تھے, کچھ واپس گئے ہی نہیں ہیں. اور پھر خود جب ان کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے, نجاشی جو ہے جس کو کہتے ہیں اسمہا, جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا, کیونکہ وہاں انصاف تھا اور وہاں پہ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہجرت کا حکم نہیں دیا. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا غائبانہ جنازہ مدینہ کے اندر پڑھاتے ہیں. نہ آپ نے نجاشی کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور نہ ان کو حکم دیا ضروری واپس آ جائیں جو حبشہ آ کے سیٹ ہو گئے تھے. دوسری بات, علامہ ماوردی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, اور انہوں نے تو بالکل اس کو جو ہے نا کوئی شک ہی باقی نہیں چھوڑا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ علاقے اور وہ ملک جہاں مسلمان مذہبی حوالے سے آزاد ہوتے ہیں وہ دارالسلام کے حکم میں ہوتے ہیں, یعنی ان کا حکم ایسے ہوگا جیسے دارالسلام کا ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر ہجرت کرنے اور چھوڑنے کی تو بات ہی پھر غلط ہو گئی, کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. علامہ ماوردی فرماتے ہیں, الحاوی ان کی کتاب ہے, اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ علاقے اور وہ ملک جہاں پہ مسلمان مذہبی طور پر آزاد ہوں وہ دارالسلام کے حکم میں ہوتا ہے, دارالکفر ہوتا ہی نہیں ہے. دارالکفر کی بیسک ڈیفینیشن ہی وہ ہوتی ہے طاہر فاروق صاحب کہ جہاں پہ بندہ مذہبی طور پہ آزاد نہیں ہوتا اور اپنے پرنسپل پہ عمل نہیں کر سکتا, اس کو کہتے ہیں دارالکفر. اور جہاں پہ بندہ مذہبی طور پہ آزاد ہوتا ہے اور ہر طرح کے عمل کر سکتا ہے تو وہاں پہ وہ دارالکفر ہوتا ہی نہیں ہے. بلکہ کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جتنی آزادی ہمیں یہاں پر ہے وہ مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہے. آپ مسلمان ملکوں میں بھی وہ کام نہیں کر سکتے اتنی آزادی سے جتنی آپ یہاں کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ رہنا یہ اس سے بہتر ہے, مسلمان ملکوں سے بھی بہتر ہے یہاں پہ رہنا, اور اس کے لیے جو ہے نا اس کی جو حکمت ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے. مسلمان اگر یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ رہ کر حلال روزی کماتے ہیں اور ساتھ ساتھ دین کی دعوت کا بھی کام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا میسج بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو یہاں پہ ان کا رہنا اور زیادہ عزت کا اور ثواب کا اور حکمت کا باعث ہوگا بجائے اس کے کہ وہ اسلامی ملکوں میں جا کر رہیں. جی جی, بہت درست. ایک جو خلفشار تھی, مخمصہ تھا سوسائٹی کے بڑے حصے میں کہ آیا یہ معاشی ہجرت جو ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے, اس پر بھرپور بصیرت کے ساتھ, دینی دلائل کے ساتھ, تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ نے بھرپور اس پہ روشنی ڈالی ہے. تو سوالات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. تمام ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی پارٹیسپیشن سے ہی یہ پروگرام مکمل ہوتا ہے. آپ اپنے سوالات جو ہے وہ برائے مہربانی بھیجتے جائیں, ہم مولانا اقبال صاحب سے وہ سوالات کرتے جائیں گے. ایک اسی سے جڑا سوال جو ہے اس میں بڑی حد تک تو آپ کا جواب آ چکا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشنز تھیں دارالکفر, دارالحرب اور دارالدعوہ, تو یہ بڑی حد تک آپ بدل چکے ہیں. پہلے جو پولرائزڈ دنیا تھی, ایک طرف مخصوص عیسائی دنیا ہے, ایک طرف مکمل جو ہے وہ مسلم دنیا ہے, تو اتنا اختلاط نہیں تھا. اور آج کے کثیر و ثقافتی معاشرے جن میں تمام نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں, تو اس حوالے سے چلیں اس سوال کو بعد میں لیتے ہیں. یہ پروفیسر امتیاز جرمنی سے ہیں, ان کا سوال یہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی حلال کمائی جہاں پہ آتا ہے اور بعض اوقات اس کو وہ ذرائع میسر نہیں ہوتے کہ وہ حلال روزی کما سکے, تو اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ کیونکہ یہ معاشرے ایسے ہیں یہاں پہ ہر دم وہ حلال ذرائع آپ کو اتنے میسر نہیں ہوتے, تو اس مشکل میں اس کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جزاکم اللہ خیر, بہت اچھا سوال ہے. میں اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہے اگر آپ اپنی اپنی فیس بک پہ اس کو آگے شیئر کر دیں تو دوسروں تک بھی یہ پہنچ جائے. تو سب سے گزارش ہے کہ ہر اتوار کو جیسے یہ لائیو آئے گا پروگرام تو آپ اپنی اپنی فیس بک پہ اس کو آگے شیئر کر دیں.
تو سوال بہت زبردست ہے ان کا اور بہت اچھا سوال ہے. اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ آج کل کے زمانے میں اسپیشلی آپ کی نیت حلال کمانے کی ہے اور آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی پیریڈ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی جاب لوز کر بیٹھے ہیں اور آپ جاب کو تلاش بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے. اور آج کل کے زمانے میں جاب لیس ہو جانا بغیر جاب کے وہ بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا رسک ہو جاتا ہے اس کے لیے. لہٰذا بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے کہ خالی بیٹھنے کے بجائے کوئی مشکوک قسم کی جاب مل جاتی ہے، ڈاؤٹڈ ہوتی ہے، وہ پیورلی حلال نہیں ہوتی، یا پھر وہ حرام قسم کی جاب بھی ہوتی ہے، تو اس کا رسک لینا پڑتا ہے. تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ آدمی جو افورڈ کر سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے بغیر جاب کے وداؤٹ جاب وہ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ تلاش جاری رکھے ہوئے ہے درست جاب کی، تو وہ درست جاب کی تلاش جاری رکھے اور حرام جاب جو ہے نا اسے اوائڈ کرے تاکہ وہ اپنے پرنسپل پہ قائم رہ سکے. لیکن وہ آدمی جو ود آؤٹ جاب رہنے کا رسک نہیں لے سکتا، اس کے لیے ویلیویبل رسک ہوتا ہے، اس کی فیملی کے لیے، اس کے اپنے لیے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس کو کہیں سے کوئی اور سپورٹ ملنے کا بھی کوئی چانسز نہیں ہوتے، تو اس کے لیے اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے. اس نے بل پے کرنے ہیں، اس نے اپنے گھر کا جو ہے نا وہ رینٹ پے کرنا ہے، اس کی باقی ضروریات ہیں اس نے وہ ادا کرنی ہے، اس کے لیے ویلیوبل رسک ہوتا ہے. تو ناپسند کرتے ہوئے اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے اور دل کی آمادگی کے بغیر ٹمپریریلی اور حلال جاب کی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے اگر وہ ٹمپریریلی کوئی ایسی جاب کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور وہ یہ جاب ایسی کر سکتا ہے جب تک اس کو کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی اور حلال جاب نہیں مل جاتی، کیونکہ وہ فارغ بیٹھ کے رہنا اس کے لیے بہت بڑا رسک ہے اور وہ یہ رسک افورڈ نہیں کر سکتا. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ حلال روزی کی تلاش جاری رکھیں، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ناپسند کرتے ہوئے، اس کو حرام سمجھتے ہوئے، حلال روزی کی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے ٹمپریریلی وہ یہ جاب کر سکتے ہیں، ان کی اضطراری کیفیت ہوگی. جی، اس سے آگے جو ہے وہ ماشاءاللہ ناظرین ہیں وہ ساتھ ساتھ دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہاں پر نمبر جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے جس پر سوالات بھیجنے ہیں. تو میں درخواست کروں گا کہ اپنی جو ٹیم ہے پروگرام کی وہ نمبر کو ایک دفعہ ریوزٹ کر لیں. آگے جو سوال جو اسی جڑا ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کی ہجرت جو ہے، خاندان کے سربراہ کی ہجرت، آیا وہ کافی ہے یا پوری فیملی کی، بچوں کی، آپ کی وائف کی؟ اس حوالے سے بہت سارے افراد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اس ذہن کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ یورپ کے اندر، دیار غیر کے اندر بتانا ہے اور ہم نے بہت ساری دولت اکٹھی کر کے واپس پاکستان یا اپنے ملکوں میں واپس چلے جانا ہے اور وہاں جا کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن عملی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس سے بہت ہی کم، شاید 1% بھی شاید وہ لوگ نہیں اس زمرے میں آتے کہ جو انہوں نے واپسی کی راہ لی ہو. جب ایک دفعہ وہ یہاں اس سسٹم کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، یہاں کی سہولیات سے پوری طرح استفادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر پاکستان جا کے سیٹل ہونا بہت محال ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خلفشار ذہنی رہتا ہے کہ وہ ایک معاشرہ ہے ہمارا، اسلامی معاشرہ ہے، تو وہاں پر بچے جو ہے وہ شاید زیادہ بہتر تربیت لے سکتے ہیں اور یہاں پر شاید تربیت کے اتنے مواقع نہیں ہیں، تو خاندان کو وہاں پہ رکھا جائے اور خود جو ہے وہ خاندان سے سال 2 سال 3 سال کے عرصہ جو وہ بیت جاتا ہے. پاکستان وزٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے کیا کوئی ایسا قدغن ہے کہ اگر خود سربراہ یہاں اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کی پوری جو خاندان ہے، بچے ہیں، وائف ہیں، کیا ان کو بھی یہاں پہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اس حوالے سے کوئی جی. جزاکم اللہ خیر، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا جو دنیا کا سٹیٹس ہے، پوری دنیا کا جو سٹیٹس ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ بدل گیا ہے اور بدل رہا ہے. جیسے جیسے ٹائم آگے جا رہا ہے دنیا کا سٹیٹس بدل رہا ہے، اس کا حکم بھی بدل رہا ہے. تو اب جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں
کہ دنیا کے فلاں کونے میں تو جو ہے نا وہ بڑا پیور سوسائٹی ہے، اور جو فلاں کونا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ امپیور سوسائٹی ہے۔ اب جہاں دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی کچھ ہیپن ہوتا ہے نا، تو اس جو دنیا کا دوسرا کونا ہے اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک دنیا ایک ایسے گاؤں کی طرح ہے، یعنی کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ جو یورپ میں تو پائی جاتی ہو لیکن وہ پاکستان میں نہ پائی جاتی ہو۔ پرسنٹیج کا تھوڑا بہت ڈفرنس ہو سکتا ہے بعض ملکوں میں۔ تو ابھی تو جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلامی سوسائٹی یا اسلامی ملکوں کے اندر، تو یہ اسلامی سوسائٹیاں کوئی نہیں ہیں، نہ اسلامی ملک ہیں، ہم ان کو مسلمانوں کی سوسائٹی اور مسلمانوں کے ملک کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں دوسری طرف جو ہے وہ، اگر آپ سوشل اخلاق کی بات کریں، اگر آپ سوشل جسٹس کی بات کریں، اگر آپ ایکوالٹی کی بات کریں، اگر آپ حقوق کی بات کریں، تو یہاں پہ جس کو ہم یورپ کہتے ہیں یا نان مسلم کنٹریز کہتے ہیں، تو سوشل جسٹس بھی کمپیریٹیولی یہاں زیادہ ہے، اپرچونٹیز بھی یہاں پہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سوشل اخلاق بھی یہاں پہ زیادہ ہیں کمپیریٹیولی، اور اپنے آپ کو لوگ زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں یہاں پہ، اپنے حقوق کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں یہاں پہ۔ تو وہ مسلمانوں کے ملک تو ہیں لیکن اسلامی کنٹریز فی الحال نہیں ہیں، اللہ رب العالمین توفیق دے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ، اگر ایک آدمی خود یہاں رہتا ہے لیکن اس کے بچے جو ہے نا وہ مثلاً اگر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایک تو اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ نہیں ہے، اور گھر کے سربراہ نہ ہونے کی وجہ سے جو بچوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ گیپ جو ہوتا ہے نا بعد میں وہ فل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ کا ذہن کلیئر ہو اور آپ کا گول کلیئر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہاں رکھ کے، اپنے پاس لا کے آپ ان کی زیادہ اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی دیکھ بھال اور لک آفٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی بچوں کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ یہاں بچوں کو ساتھ نہیں رکھتے تو وہ جو گیپ ہوتا ہے، وہ سربراہ کے بغیر ہوتے ہیں بچے، وہاں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے بڑی ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میری تو یہ سجیشن ہے، میری یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت کے لیے کم سے کم اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، ایک لیول تک ان کو یہ ماحول بھی دیکھنے دیں، ان کو یہ چیزیں بھی سیکھنے دیں، اور جب وہ ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اپنے طور پہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر ان کو آپ واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ تجربات ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف ہیں، میرا تجربہ کوئی اور ہوگا، آپ کا کوئی اور ہوگا، کسی کا کوئی اور ہوگا، تو کسی کا تجربہ بیٹر ہوگا، گڈ ہوگا، کسی کا بٹر ہوگا اور تلخ ہوگا۔ یہ ویری کرتا ہے کس علاقے میں بندہ رہتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں، مختلف لوگوں کے تجربات ہیں۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ سربراہ سے دور رہ کر آپ بہت سارے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اور بہت ساری چیزوں میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے جو بعد میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا بچوں کو اپنے پاس رکھنا، ان کو اپنی نگرانی میں رکھنا، اسی سے آپ ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، بچوں کو صرف کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ فائنانشل ضرورتیں تو پوری کر رہے ہیں ان کی، آپ ان کو کپڑے دے رہے ہیں، آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں، آپ ان کو جوتے دے رہے ہیں، تو جو فزیکل لائف ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن جو اسپرچول لائف ہے آپ کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، وہ اٹھتے کیسے ہیں، وہ سوتے کیسے ہیں، وہ ٹوائلٹ میں کیسے جاتے ہیں، وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، وہ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ فزیکل لائف کی خدمت کرتے ہیں، اور فزیکل لائف کی خدمت کرتے کرتے وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے، اور جو اسپرچول لائف ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بعد میں یہ گیپ جو ہے نا وہ فل نہیں ہوتا۔ تو میری تو یہی سجیشن ہے کہ بچوں کو اپنے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جو میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں اس میں بھی گیپ پیدا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کے فرائض ہیں، اور جو بچوں کی تربیت ہے اس میں بھی گیپ پیدا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر اگلا سوال ہم یہ لیتے ہیں، پاکستان سے میاں وقاص وحید صاحب جو ہے ان کا سوال یہ تھا کہ جو ہے مسلمانوں کی یہاں پر کور ریسپانسبلٹیز کیا ہیں جو یہاں پہ نان مسلم کنٹریز کے اندر رہے ہیں، اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، جی، یہ عمران جو ایک پاشا صاحب کا مسلمان سوال ہم آدمی ہے، بعد میں لیں گے۔ جی، جو ایک مسلمان آدمی ہے اور وہ
اپنے اسلام کے ساتھ جاتا ہے جہاں پہ جاتا ہے، اپنی ویلیوز کے ساتھ جاتا ہے جہاں پہ جاتا ہے۔ مسلمان آدمی کے اندر اور ایک جانور کے اندر فرق ہوتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے پینا چاہیے، مجھے رہائش چاہیے۔ یہ ایک فرق ہے ایک جانور کے اندر اور ایک انسان یا مسلمان کے اندر۔ تو جانور کی ضرورتیں جو ہوتی ہیں، اگر وہی ضرورتیں ایک مسلمان بھی دنیا میں کر رہا ہے، مثلا بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں اور گھر بھی جانوروں کے ہوتے ہیں، اچھے برے جیسے بھی ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں، اور کھانے پینے کا انتظام بھی جانور جو ہے نا وہ اس سے آگے ان کے کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ کھانا کہاں سے ملے گا اور پانی کہاں سے ملے گا، اس سے آگے ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، مقام ہے اس کا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی ویلیوز کے ساتھ جاتا ہے، اپنے پرنسپلز کے ساتھ جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جاتا ہے۔ تو وہ جہاں بھی موجود ہو، اگر وہ نہ بھی کرنا چاہے تو وہ امبیسیڈر ہے، اگر وہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ برا امبیسیڈر ہے۔ ٹھیک ہے جی، لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتا پھر بھی لوگ اس کو مسلمان کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بری پکچر پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا مسلمان جہاں بھی جاتا ہے اپنی جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے دین کا امبیسیڈر ہوتا ہے، وہ اسلام کا امبیسیڈر ہوتا ہے۔ وہ کرے تب بھی، وہ نہ کرے تب بھی۔ جو مسلمان اپنے آپ کو ٹوٹلی لبرل کر لیتے ہیں، ٹوٹلی ماڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک نان مسلم اور ایک مسلمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا دنیاوی طور پر، تو وہ بھی اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، بری کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنے پرنسپل کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کی کور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنے پرنسپل کا تعارف کروائے، ٹھیک ہے، اپنی چیزوں کا تعارف کروائے، وہ اس کا نمائندہ بنے، وہ اس کا امبیسیڈر بنے۔ باقی ساری چیزیں اللہ اس کے لیے آسان کریں گے، یہ اس کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہوگا۔ دیکھیں کسی بھی کمپنی کے جب ہم امبیسیڈر بنتے ہیں تو وہ کمپنی ہمیں آفر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارے بچوں کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہوگی، تمہارا گھر ہماری ذمہ داری ہوگی، تمہارے ایکسپینسز ہماری ذمہ داری ہوگی، تم ہماری پروڈکٹ کا تعارف کراؤ مارکیٹ کے اندر۔ سملرلی اگر ایک مسلمان اللہ کے دین کا امبیسیڈر بنتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کمانے سے دنیا مجھے ملتی ہے، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس کی بیس جو ہے نا وہ ہمارے اخلاقیات پہ اور دین پہ ہوتی ہے۔ یہ جو گاہک آتے ہیں یہ اللہ بھیجتا ہے، جو کسٹمر آتے ہیں وہ اللہ بھیجتا ہے، جو روزی کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو شر سے بندہ بچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بچتا ہے۔ لہٰذا اگر بندہ اپنے فرائض کو ساتھ ساتھ پورا کرے اور دین کی نمائندگی کرے تو ہم اللہ کے امبیسیڈر بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے امبیسیڈر جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں لے لیتا ہے، اس کے خاندان کی اور اس کے سکون کی، اس کی سیٹسفیکشن کی، اس کی نعمتوں کے اندر خیر پیدا کرنے کی اور اس کو شر سے بچانے کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں۔ لہذا مسلمان جہاں بھی ہو اپنے پرنسپل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست طریقے سے۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ یورپ کی طرف ہجرت اور خاندان کی کفالت ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ اپنے سوالات جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بینک کے حوالے سے ٹیکسی لے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ معاشی معاملات ہیں، ان پہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے کہ معاشی حوالے سے، بینک کے حوالے سے کیا رہا ہے۔ تو اس کے اندر ہم سب یہ اس طرح کے سوالات جو معاشی دقتیں ہمیں یہاں پر پیش آتی ہیں یا بینکوں کے ساتھ یا جدید معاشی نظام کے اندر جو ہمارے لیے کیا رہنمائیاں ہیں، اس پروگرام کے اندر ہم ضروری اور یقینی طور پر ان تمام سوالات کو ڈیل کریں گے۔ دوسرا سوال یہ عمران پاشا صاحب نے کیا، میں اس کو دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ دارالکفر میں وہ کہہ رہے ہیں کیا رہنا جائز ہے؟ اس حوالے سے جو بہت ساری جو پرانی اصطلاحیں ہیں وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یورپ یا امریکہ یہ آج بھی اسی دارالکفر کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر وہ آتے ہیں۔ تو پہلے آپ اس پہ بہت ساری بات کر چکے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اگر اس پہ مزید روشنی، یہ عمران پاشا صاحب بارسلونا سے ان کا سوال ہے۔ تو جی ویلکم جناب پاشا صاحب، میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ دنیا جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے چینج ہوئی ہے تو اصطلاحات بھی چینج ہو گئی ہیں۔ دارالکفر اور دارالسلام اس کو کہتے ہیں کہ جو دارالاسلام ہوتا ہے اس کی بیس جو ہے نا وہ اسلام پہ ہوتی ہے، اور جو دارالکفر ہوتا ہے اس کی بیس کفر پہ ہوتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں بھی ایک آدھ مثالیں ہوں، میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسے ملک جو آپ سے لڑ رہے ہوں، آپ سے اس بنیاد پہ لڑتے ہوں کہ
آپ چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہم آپ کے خلاف جو ہے نا وہ تلوار اٹھائیں گے، اسلحہ اٹھائیں گے اور آپ کو جینے کا حق نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ کو روکیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کو کیپچر کریں گے۔ کوئی اس بیس پہ کہ آپ مسلمان ہیں آپ سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دارالحرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس بیس پہ کوئی لڑے کہ آپ مسلمان ہیں وہ دارالحرب ہوتا ہے۔ اور اس بیس پہ کوئی ملک بنا ہو تو اس کا نظام، اس کا سسٹم، اس کی پارلیمنٹ، اس کا کانسٹیٹیوشن اس بیس پہ بنا ہو کفر کے بیس پہ، تو وہ دارالکفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ مسلمانوں کو وہ اجازت نہ دیتے ہوں اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوں، اس کو دارالکفر کہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اس وقت جو ہے نا سب کچھ چینج ہو چکا ہے، نہ تو ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، نہ اس بیس پہ وہ کسی کو روکتے ہیں، نہ اس بیس پہ آپ سے وہ جنگ ہوتی ہے، وہ بیس کوئی دوسرا بن جاتا ہے، بہانے کوئی اور ہوتے ہیں، بے شک وہ ان کے بعض کا انٹینشن کوئی اور ہو، بے شک کہ انٹینشن یہی ہو کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے وہ آپ کے خلاف ہیں، لیکن بیس یہ نہیں ہوتی، بیس کو وہ کسی اور بات کو بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری اصطلاحیں اب بدل چکی ہیں۔ اب علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ آپ کے لیے دارالدعوت ہیں، ان کو دارالدعوہ کہتے ہیں۔ آپ کا جانا وہاں پہ، آپ آزاد ہیں وہاں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں وہاں رہنے کے لیے، آپ آزاد ہیں وہاں اپنے پرنسپل پہ عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا وہ دارالکفر کیسے ہوا؟ جب آپ آزاد ہیں، وہ سارے کام جو آپ ایک مسلمانوں کے ملک میں کر رہے ہیں، وہ سارے کام آپ بہتر طریقے سے ان سے بھی بہتر یہاں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دارالکفر آپ کوئی نہیں ہے، آپ دارالدعوت ہیں سارے آپ کے لیے۔ تو آپ یہاں پہ کام کریں، اپنے پرنسپل پہ عمل کریں۔ تو لہٰذا کوئی یہ فتویٰ اگر لگاتا ہے نا کہ دارالکفر میں آپ رہ رہے ہیں، لہٰذا دارالکفر کے احکام دوسرے ہیں اور اس کے احکام تیسرے ہیں، تو کوئی اب دارالکفر نہیں ہے، اب دارالدعوت ہے سارے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو، اور یقینی طور پر ہم انہی سوالات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ بار بار میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کو اگر آپ مفید پا رہے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مل رہے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اپنے سوالات جو ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے یورپ کی طرف امیگریشن اور خاندان کی کفالت، اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں مولانا اقبال صاحب موجود ہیں، ہم ان سے آپ کے سوالات جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے، ان کے جوابات لیں گے۔ ایک سوال جو ہے پروفیسر امتیاز صاحب جرمنی سے، انہوں نے یہ سوال ایک بھیجا کہ کچھ علماء جو ہیں وہ یورپین کنٹریز میں بزنس کے حوالے سے الکوہل اور اس طرح کی جو چیزیں جو اسلام حرام ہے ان کی اجازت دیتے ہیں تاکہ اکنامک انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھے۔ اس حوالے سے کیا کوئی اتفاق ہے یا اس بات میں اختلاف ہے؟ اس حوالے سے کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے؟ جو جزاکم اللہ خیر جی، جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، پرانی کتابوں کی باتیں نہیں کروں گا۔ جو لیٹسٹ سچویشن ہے علماء کی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حرام جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے اگر آپ کی کیپیسٹی میں ہے اس سے اوائڈ کرنا۔ میں نے جیسے عرض کیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے۔ میں اضطراری کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ مجبور ہوتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، تو میں اضطراری کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے تو حرام حرام ہوتا ہے، آپ چاہے کسی مسلمان ملک میں رہتے ہوں، آپ کسی نان مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہوں۔ جیسے جھوٹ بولنا مسلمان ملکوں میں بھی جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا غیر مسلم ملکوں میں بھی جائز نہیں ہے، اور حرام کھانا مسلمان ملکوں میں بھی جائز نہیں ہے، حرام کھانا نان مسلم ملکوں میں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ زنا کرنا وہاں بھی جائز نہیں ہے، زنا کرنا یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ سور کھانا وہاں بھی جائز نہیں ہے، سور کھانا یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ شراب پینا وہاں بھی جائز نہیں ہے اور شراب پینا یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے، وہ ہر جگہ پہ حرام ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ جو ہے نا وہ نان مسلم کنٹری میں ہوں گے تو آپ کے لیے اجازت ہوگی، اگر آپ مسلمان کنٹری میں ہوگی تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کنڈیشن ہے قرآن نے جو لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، آپ کی جان یا ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ڈیسپریٹ سچویشن کے اندر آپ کو ٹیمپریریلی لمیٹڈ آپ کو اس کی اجازت ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا حرام ہر جگہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ شراب کا اور حکم ہوتا ہے اور وہاں پہ شراب کا اور حکم ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک بنتی ہے۔ آپ خود سوچیں، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ غلط ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ وہاں ہی ہوگا۔ آپ ایک مسلمان کو چیٹ کرتے ہیں
تو وہ بھی غلط ہوگا. آپ ایک نان مسلم کو چیٹ کرتے ہیں, وہاں بھی غلط ہوگا. تو حرام ہر جگہ پہ ہوتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو. جی اس حوالے سے تمام ہم سوالات لے رہے ہیں, پروگرام کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور تقریباً ہمارے پاس 12 منٹ کا جو ہے وہ دورانیہ موجود ہے. اس میں تقریباً 7 منٹ تک ہم جو ہے وہ سوالات مزید آپ لوگوں کے لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. اس حوالے سے جو ایک بات آ چکی ہے کہ ہاں, ایک سوال یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ الکوہلک پرفیومز کے حوالے سے آ گیا ہے کہ یہ جو مختلف پرفیومز ہیں ان کے اندر جو الکوہل ایک استعمال ہے, اس حوالے سے بہت سے لوگ جی جی کال جی ان کو ہوتا ہے کہ یہ یہ شاید جائز نہیں ہے. اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ جی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے حوالے سے بہت بڑی لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن ہوتی ہے, اور لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. میں اس حوالے سے جو میڈیسن ہے یا جو پرفیومز ہیں, کچھ چیزوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں, میں وہ تھوڑی سی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز میں کام کرتے ہیں, اب تو الحمدللہ ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ ایج حاصل ہے, اور ہمیں سہولت موجود ہے کہ اب ہمارے مسلمان لوگ بھی جو ہے نا بہت زیادہ تعداد میں ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں. اور وہ اندر کی سچویشن جو ہوتی ہے, جو ریئل سچویشن ہوتی ہے, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, اور آپ کو جو سالڈ اور ویلڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں. ہمارے جو بچے آج کل وہاں اور بچیاں کام کرتے ہیں ان کمپنیز کے اندر جہاں دوائیاں بنتی ہیں اور پرفیوم بنتی ہیں, میں نے خود ان سے بھی پوچھا ہے. تو دیکھیں جو شراب ہے یا الکوہل ہے, اس کے اندر کیا چیز حرام ہے؟ بیسک اس کے اندر جو چیز حرام ہے وہ انٹاکسیکیشن ہے, وہ نشہ ہے جو اس کے اندر حرام ہے. اٹ سیلف جو ہے نا وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جن کی شراب بنتی ہے عام طور پہ. مثلا کھجور کی اگر آپ شراب بنائیں گے, انگور کی اگر آپ شراب بنائیں گے, تو انگور بھی حلال ہے, کھجور بھی حلال ہے, لیکن وہ حرام اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. انٹاکسیکیشن اور نشہ اصل میں حرام ہے, وہ چیز حرام نہیں ہے. تو جو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے, جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے, وہ انٹاکسیکیشن کے لیول سے بلو ہوتا ہے. اس میں وہ نشہ نہیں پیدا ہوتا, وہ اس کے لیول سے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے تو انٹاکسیکیشن کا اور نشے کا لیول پیدا ہو جاتا ہے, جہاں پہ وہ حرام ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو لیول نیچے ہوتا ہے اس میں ابھی وہ نشہ پیدا نہیں ہوتا, تو حرمت والا حکم اس پہ نہیں لگتا. جو پرفیوم میں وہ استعمال کرتے ہیں, جو عام طور پہ میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے, تو وہ انٹاکسیکیشن کے لیول سے نیچے ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے جو آپ ایسی جو جس پہ لیکن حکم وہ نام اس کا الکوہل ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. نام اس کا الکوہل ہی ہوتا ہے, لیکن لیول اس کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اصل چیز جو حرام ہے وہ نشہ ہے, تو وہ نشے کے لیول سے کم ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے پسند جو مشروب تھا نا, شربت تھا, اس کو نبیذ کہتے ہیں. اور نبیذ کیسے بنتی ہے؟ نبیذ ایسے بنتی ہے کہ آپ کھجور کو پانی میں ڈبو کر اس کا برتن کا منہ بند کر کے, اس زمانے میں وہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے 3 دن کے لیے. اگر آپ 2 دن کے بعد نکال لیتے تھے تو وہ نبیذ ہوتی تھی, اس میں ابھی نشہ نہیں پیدا ہوتا. اور اگر فردر 24 آور میں اس کو نہ نکالیں تو اس کے نشہ پیدا ہو جاتا تھا, پھر وہ شراب بن جاتی تھی. اب شراب حرام ہے, لیکن اگر آپ 24 آور پہلے اس کو نکال لیتے تھے تو وہ نبیذ ہے, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ مشروب ہے. اس لیے کہ اس کے اندر نشہ نہیں پیدا ہوتا تھا. اور اصل جو چیز حرام ہے وہ انٹاکسیکیشن اور نشہ ہے. تو جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے وہ اس کے لیول سے کم ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو ایکسٹرنل یوز ہے, اگر آپ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل جو اس کا یوز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور انٹرنل جو اس کا یوز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. بیسک اس کے اندر جو نشہ ہے وہ حرام ہے. تو اگر آپ نشہ نہیں لے رہے, اس کا ایکسٹرنل یوز ہے. یہ دوسرا آرگومنٹ ہے جو کچھ لوگوں نے دیا ہے, لیکن جو میرا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹاکسیکیشن کے لیول سے کم ہوتی ہے, لہذا اس کے اندر نشہ پیدا نہیں ہوتا, وہ جائز ہے. آپ اس میں فردر جو ہے انکوائری کر لیں. اگر کہیں سے آپ کو درست یہ بات. رپورٹ ملتی ہے, بہت اگر آپ کو رپورٹ ملتی ہے کہ کہیں پہ ایسا بھی ہے کہ وہ انٹاکسیکیشن کے لیول تک پہنچ گیا ہے, تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. جی
درست. بہت شکریہ. یہاں پر ایک سوال ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن عامر جاوید صاحب جو ہے وہ ایک سوال کر رہے ہیں مختصراً اس حوالے سے. اگر کوئی آدمی شراب خانے میں کام کرتے ہیں تو ان کے بارے میں رہنمائی کر دیں. ویسے تو اس پروگرام کے بیچ میں اس سوال کا جواب آ چکا ہے، لیکن مختصراً مولانا محترم سے میں جی میں ان درخواست سے یہی کروں گا. گزارش کروں گا کہ روزی اللہ رب العالمین دیتے ہیں، کوشش آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں. بہت دنیا ایسی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے جو ہے نا جو سروے کروائے ہیں مختلف شہروں میں، اور جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 20,000 ہے، وہاں پہ جو ہے نا صرف 20 لوگ ایسے ہیں جو شراب کا کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 20 آدمی ہیں وہ کیا سونا کھا کے سوتے ہیں، اور جو 20,000 ہیں وہ مٹی کھا کے سوتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. یہ روزی اللہ دیتے ہیں. جو شراب کا کام کرتے ہیں وہ بھی سونا نہیں کھاتے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی انہی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کو چھوڑا ہے، اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں. اگر اپرچونٹی موجود ہیں، روزی اللہ دیتا ہے، کوشش آپ کرتے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو بہتر روزی دے گا. اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کی اضطراری کیفیت نہیں ہے، تو ان کو وہاں کام نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تمام ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کے حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں، اس میں سوالات بھیج رہے ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اور آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ افراد تک اس کو پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے جو جن مسائل سے، دینی، معاشرتی، مذہبی مسائل سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے، ان سوالات کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور ان کا ایک بہترین جواب جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. احباب کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. یہاں پر میں اگلے پروگرام جو ہمارا اگلے اتوار کو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہر انسان ہے اسے اپنے اثاثوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. جیسے اس کا گھر ہو، گاڑی ہو، زمین ہو، جو بھی اثاثہ جات ہیں، نقد ہو، ٹھیک ہے، اس کی وہ مکمل طور پر حفاظت اور ہر طرح کی جو ہے اس کی رکھوالی میں بہترین اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں. لیکن انسان کا سب سے بڑا سرمایہ، اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی اپنی اولاد ہے. اور وہ اپنی اولاد کے حوالے سے ہر وقت بے چین رہتا ہے، کیونکہ اگر اس کی اولاد اور اس کا بہترین اثاثہ بہترین طریقے سے پرورش پا رہا ہے تو اس کی ساری کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اور اگر اس کی اولاد اس کے باقی تمام اثاثہ جات سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہی، یا ان کی وہ تربیت نہیں ہو پا رہی، یا وہ معاشرے کے وہ بہترین افراد نہیں تیار ہو رہے، تو یقیناً اس کی تمام کاوشیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں لغزش ہے، کہیں نہ کہیں اور کوتاہی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے سوالات ہیں. یہاں پر یورپ کے اندر جو خاص کر خاندان یہاں پر وجود پذیر ہیں کہ وہ ذرائع علم کیسے لیں، وہ کیسے اپنے بچوں کی پرورش کریں. کیا آیا ناظرہ قرآن پڑھ لینا بغیر سمجھے، کیا آیا یہ دین سمجھنے کے لیے کافی ہے، یا اس کے لیے ہمیں مزید بھی جو ہے وہ اس کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہمارا اگلے پروگرام ہوگا کہ بچوں کی پرورش. تو بچوں کی پرورش کے حوالے سے خاص کر یہاں یورپ میں وہ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن پا رہے ہیں، ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے سوالات مرتب کریں اور اس پروگرام کو خصوصی دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کریں، تاکہ آپ کا اصل اثاثہ، آپ کے ذہن، نظریات، دین آپ کے اس کے مطابق چل سکے، اس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکے. تو یہ ہمارے اگلے پروگرام کا موضوع ہوگا، بچوں کی پرورش. تو تمام ایسے افراد جو یہاں خاندان کے ساتھ مقیم ہیں، ان سے میری درخواست ہے وہ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. ڈیورنگ دا ویک آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، اور ڈیورنگ دا پروگرام آپ بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات. یورپ، پاکستان، تقریباً سبھی جگہ پہ اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے. اپنے اپنے معاشروں کے اندر، اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو آپ کو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے آپ سوال کریں، اور مولانا محمد اقبال صاحب سے ہم اس کے حوالے سے جواب لیں گے. تو
پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مولانا محترم سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں، اور تمام ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے ان سب کے ہم مشکور ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس پروگرام کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور مزید سے مزید لوگوں کو بھی اس پروگرام کے اندر شریک کریں تاکہ ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں. بہت شکریہ. جی مولانا جزاکم محترم. اللہ خیر. میں دعا سے پہلے صرف ایک اختتامی بات عرض کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ کنیکشن ہے اس کا نام، اور یہ بندے کا رب کے ساتھ کنیکشن کیسے ہونا چاہیے اور انسانوں کا انسانوں کے ساتھ کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اور آپس میں ہمارا کنیکشن جو ہے نا وہ مضبوط کیسے ہو سکتا ہے، فیملی کا فیملی کے ساتھ کنیکشن کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نہ تو یہ کسی دیوبندی کا پروگرام ہے، نہ یہ کسی بریلوی کا پروگرام ہے، نہ کسی اہل حدیث اور شیعہ اور سنی کا پروگرام ہے. ان ساری چیزوں سے ابو ہو کر آپ کھل کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور ہم بھی ان ساری چیزوں سے ابو ہو کر آپ سے جو ہمارے نالج میں بیسٹ آف دا نالج ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. اور ان ساری چیزوں سے کوئی بالکل نہ کسی کی دل آزاری ہمارا کوئی اس چیز میں شامل ہے، اور نہ ہم جو ہے نا وہ کسی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں سے ابو ہو کر آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ جیسے یہ پروگرام جو ہے نا وہ آن لائن ہو تو آپ اپنے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور زیادہ لوگ اس میں کنیکٹ ہو سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. حسبنا اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلنا وهو رب العرش العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. مولا کریم ہم کلمہ خیر کہنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. یا اللہ پاک ہم اچھی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں جتنے لوگوں نے بھی ایفرٹ کی ہے، تعاون کیا ہے، شریک ہوئے ہیں، ساتھ دیا ہے، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. ان کے نیک حاجات کو پورا فرما دیں. سب کے گھروں میں خیر و برکت فرمائیں. جتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کے اندر خیر پیدا فرمائیں. ہر قسم کے شر سے، جو انسانی شر ہو، شیطانی شر ہو، اسے محفوظ فرمائیں. مولا کریم ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائیں. اللہ پاک ہر جگہ پہ آسانیاں پیدا فرمائیں. پوری دنیا پہ جو مشکل وقت آیا ہے اللہ اسے نکلنے کے رستے پیدا فرما دیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب کا بہت شکریہ، اور اگلے اتوار کو اسی وقت 5 سے 6 بجے یورپ ٹائم ہم یہاں پر اور موجود ہوں گے. ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی پرورش. اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ ڈیورنگ دا ویک بھی بھیج سکتے ہیں، اور ڈیورنگ دا پروگرام بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.